वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नौशीन जी फरमाइए। सर। जी सर, आज मैं आपसे एक अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती थी, बेसिकली अपने हस्बैंड का। जी जी। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काफी सारे पाकिस्तानी हैं और जो कुछ नई मैनेजमेंट आई है और वो उन लोगों ने कुछ ऐसा सिलसिला किया है कि आधे पाकिस्तानियों को निकाल चुके और आधों को इतना मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है कि या तो वो खुद चले जाएं, रिजाइन कर दें, या फिर जो है वो तमाशा देखते रहे, मतलब इंसल्ट अपनी सहते रहे, बेइंसाफियां देखते रहे अपने साथ। तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। चले, थैंक यू सो मच। और मैं अपना ड्रीम शेयर करना चाहती थी, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो। टाइम हमारे पास। नौशीन साहब आप ईमेल कर सकते हो? ईमेल कर दें प्लीज। ईमेल मैंने की थी, लेकिन उसने मुझे जवाब भी दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया वो। तो मेरे बस 2-3 मिनट लगेंगे। आपका ये होगा कि मैं आप अपना एक नंबर डॉक्टर मोइज को ईमेल कर दे, तो आपसे पर्सनली बात करके ड्रीम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैं चले, ठीक है चले, ओके, थैंक यू सो मच नौशीन साहिबा। हमारे साथ एक और कॉलर है समन साहिबा, जो 4D का जिन्होंने वाउचर भी जीता था, कॉल पे पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सनम? समन क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ही देखो पहना हुआ है मैंने कल भी देखा, कल मैंने बहुत कोशिश की मिलाने की। मैंने कहा था ना मैं नहीं उतारूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस 4D का? आपने देखो कि मैंने वो दिया था उनको, तो मेरी बेटी की थी मम्मा आपने दिया, मैंने कहा हमें नहीं दिया। स्वीट। अच्छा बताएं कैसी रही 4D की वर्कशॉप? मजा आया करने में? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं चलिए उसी से रिलेटेड कुछ बात करना चाह रही थी कि मुझे ना नॉर्मली ना बहुत गुस्सा आता है ना जब बच्चे तंग करते हैं ना, तो मैं जब अपनी बड़ी बेटी को समझाती हूँ ना, तो वो आगे से मुझे गलत आंसर करती है, तो मुझे बड़ी ज़हनी टेंशन होती है और बहुत आता है कि मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा फिर मैं उनको बोलूंगी ना, तो वो आगे से सुनते ही नहीं है ना, फिर बोलूंगी नहीं करो, फिर वो मेरे अंदर ना गुस्से की तबीयत तारी हो जाती है कि शाउट बहुत ऊंचा बोलने लगती हूँ। तो अपनी कोशिश करती हूँ कि नहीं बोलूँ ना, लेकिन ये मुझे बहुत चीज तंग करती है। खुद को फील होता है कि भाई ऐसे मत करूँ ना, पर मुझसे रहा नहीं जाता। और जो 4 दिन से ना मुझे नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं सोते हुए ऐसे लगता है, उठती हूँ ऐसे लगता है मैं जागी भी सोई हूँ। चले इस बात को डिस्कस करते हैं। 2-4 दिन से हो रहा है मेरे साथ। चले हम इस बात को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द 4 डायमेंशन वर्कशॉप। हमारे साथ एक और कॉलर अलवीना साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुजाती कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तुम कैसी हो अलवीना? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक हूँ अलवीना। और बस मैंने पूरे दिन इस शो को बहुत मिस किया, मैं इंतजार करती हूँ 9 बजने का। स्वीट। चलो बताओ। रुजाती मसला ये मैं डिस्कस करना चाह रही थी, मेरा कजन है, उसकी ना कमर में खम है, वो सही तरह खड़ा नहीं हो सकता है। हंचबैक मतलब है ना, दौड़ भी नहीं सकता। तो अब जैसे लोग बातें भी बनाते हैं और उसकी वजह से ना उसकी वालदा जो ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है मेंटली तौर पर। ठीक। मैं पर्सनली तौर पर ना सर से मिलना चाहती हूँ, अगर अम्मी वगैरह मिलना चाहते हैं, सर से बात करना चाहते हैं, तो वो नंबर हमारा जो एंड में शो होगा ना, उस नंबर पे कॉल करके तुम इनका अपॉइंटमेंट ले लेना, ठीक है बच्चे? जी थैंक यू सो मच स्वीटर अलवीना। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बड़ी सारी कॉल्स थी, लोग अभी भी वेटिंग पे, लेकिन हमने कहा पहले हम आपकी कॉल्स का जवाब दे दें। किसके याद है? किसी नहीं मुझे याद है, कैसे याद है? हमारी पहली कॉलर जो थी उन्होंने कहा कि आयशा कि जी मैं स्कूल जब जो कॉलेज और स्कूल जाते हैं वहाँ पे टीचर जो डिग्रेड करते हैं, टॉन्ट मारते कि आप अच्छा नहीं पढ़ते, तो वो चीज क्या है? इज इट अ मेंटल टॉर्चर और व्हाट? टीचर को ये नहीं करना चाहिए। कई दफा टीचर स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो अपना गुस्सा जो है वो स्टूडेंट पे उतारता है। टीचर तो वो है जो बच्चे को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लेके जाता है। टीचर बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अगर कोई बच्चा गलती करता भी है तो उसको डील करने का तरीका बिल्कुल पॉजिटिव वे में होना चाहिए, डिग्रेड ना करे, क्योंकि जब आप किसी को डिग्रेड करते हैं तो आप उसकी इज्जत नफ्स पर हमला करते हैं। सही, कभी भी ये ना करें, इज्जत नफ्स हमला। अच्छा दूसरा हमारा जो था क्वेश्चन वो ये था कि जो हमारे साहब थे कॉलर यूसुफ साहब, वो अपने से जो बड़ी अथॉरिटी के लोग हैं उनसे उनको बड़ा ट्रबल होता है, उन पे उनको बड़ा एग्रेशन आता है, तो कहते हैं क्या वो जेलसी है बाकी नीचे वालों के साथ या बच्चों के साथ वो हमेशा हम्बल रहते हैं? होता ही है। उन्होंने ये कहा कि नीचे वालों के साथ हर चीज में बर्दाश्त करता हूं, मगर ऊपर वाले जो जब मेरे साथ बदतमीजी करते तो मुझसे शायद बर्दाश्त नहीं होता। राइट। कई दफा ये होता है कि एक जगह पे अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो तो वो दूसरी जगह जो है वो स्प्राउट होता है। जो ये काम कर रहे हैं कि अपने से कम लोगों के या नीचे वालों के साथ रवैया अच्छा रखते हैं, ये तो बहुत बड़ी नेकी है। इस नियत के साथ वो करें उनके साथ कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, ठीक है। और जब कोई बड़ा उनसे बदतमीजी करता है और इनको दुख होता है या तकलीफ होती है
تو کوشش کرے کہ اس کو معاف کر دیا کرے, یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں اس کی اپنی زندگی میں کیا ایشوز ہیں. لیکن دیٹ از ناٹ جیلسی, رائٹ؟ دیٹ از ناٹ جیلسی, اتھارٹی کا پرابلم ہے. اتھارٹی کا پرابلم ہے. بعض لوگ اتھارٹی کو ڈیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض اتھارٹی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ہی سیڈ کہ کیا میں سائیکولوجیکلی میں نہیں, کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ وہ کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کی کوئی بات بری بھی لگتی ہوگی تو وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں. اب اندر جب سٹریس جمع ہوتا ہے وہ کہیں اور نکلتا ہے. تو اٹ از ویری, بہت اچھی عادت ہے یوسف صاحب کی کہ اپنے سے کم جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. چلے ہمارے نیکسٹ کالر تھے جو خیرپور سے تھے, ان کا اسد اللہ, جنہوں نے کہا کہ ہماری جو کالج بند ہے وہ مہران یونیورسٹی, اسد علی کی جو مہران یونیورسٹی بند ہے اور 2 ہفتے سے بند ہے, تو کہہ رہے ہیں بچے جو مینٹل ٹارچر سے گزر رہے ہیں وہ کہ پڑھائی کا کیا ہوگا, فیوچر کا کیا ہوگا. اچھا جی, ایک تو میں تمہیں شاید بتا دوں, تم تو اس وقت نہیں تھی, کہ میں مہران یونیورسٹی اور لیاقت میڈیکل کالج جام شہروں میں لیکچرز دے چکا ہوں. اچھا. اور 2000 اسٹوڈنٹس انجینئرنگ کے اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اچھا, اب بچوں کے لیے تو مینٹل ٹارچر ہے بیکاز فیوچر از ایٹ اسٹیک, مگر بچوں کے گھر والوں کے لیے بھی مینٹل ٹارچر ہے, رائٹ؟ تو آئی ڈونٹ نو وائی ہم کیوں جلدی فیصلہ نہیں کرتے, کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے, اس لیے کہ شاید ہمارا کچھ اسٹیک پہ نہیں. جن لوگوں کو ڈیسیجن لینا چاہیے ان کے اپنے بچے ان کالجز میں یونیورسٹیز میں نہیں ہوں گے, ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تو ان کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز کا. تو آئی تھنک یہ میڈیا کے ذریعے اویئرنیس پھیلائی جائے اور فوراً ڈیسیجن لیا جائے. ٹھیک لیا جائے ڈیسیجن. اچھا, جو ایک اور کالر تھے ہمارے ساتھ اور ان کا یہ کوشچن تھا کہ جی محسن, کہ میرا ایک فرینڈ ہے وہ سب کی, اس کو کوئی مینٹل ٹارچر شاید ہوا ہے تو وہ ہر چیز کو مینٹل ٹارچر ہی لیتا ہے اپنی زندگی میں, کچھ بھی ہو رہا ہو, کوئی پرابلم بھی آئے تو. اب وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اب ان کا پرسپشن اس قسم کا بن گیا ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ ٹارچر کے طور پہ سمجھتا ہے, تو اس کے اندر اپنی ذات پہ سے اعتماد ختم ہو گیا, اور وہ جو ٹارچر اس کو ملا تھا اس کو لے کر ابھی بھی وہ چل رہا ہے. تو وہ فریم اس نے ایسا بنا دیا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ہر چیز اس کو ٹارچر نظر آتی ہے. اس کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں, کچھ عرصے سیشن دے, ہل بھی اوکے. اچھا چلے, اب محسن کا جو دوسرا سوال تھا وہ الوینا, فرا اور باقی سارے جو کالر سے, نوشین صاحبہ, سعودیہ, سب کا جو ہم جواب ہے ہم بریک کے بعد دیں گے, آپ کہیں مت جائیے گا. آج میری میموری فل فٹاک چل رہی ہے, سب کے سوال مجھے یاد ہے, تو آپ دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز, کی جیسے آپ واپس آئیں گے تو آپ کے آنسر ہم دینے والے, سو کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, اور آپ کے سوال اور ڈاکٹر موئز حسین کے جواب, اسی پہ تو یہ پروگرام چلتا ہے. اچھا جی, محسن صاحب کا ایک اور جو سوال تھا وہ تھا کہ میری بہن میں بالکل کانفیڈنس نہیں ہے, اتنا بھی نہیں کہ وہ بات کر سکے, تو وہ کیا کرے؟ کانفیڈنس بڑھانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. گولی نہیں ہے کوئی؟ گولی کوئی نہیں ہے, کانفیڈنس کی کوئی دوائی نہیں ہے, دنیا کا کوئی ڈاکٹر کانفیڈنس کی دوائی نہیں دے سکتا. لیکن ان کو میں ایک چیز دے سکتی ہوں, چلو آج دے دیں. آج میں آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ کی سی ڈی دے دیں, بس لیونگ پاورفلی کی سی ڈی سنیں آپ. اگر آپ خود ہمارے آفس سے آ کے پک کر سکتے تو کر لیں, ورنہ ہمارے جو کنٹرول روم میں ہے جنید, ان کے پاس آپ اپنا ایڈریس لکھا دیں, ہم آپ کو میل کر دیں گے. لیکن بیٹر ہے کہ آپ خود آ کے لیں, کیونکہ میلنگ میں اکثر ڈیلے ہو جاتا ہے. تو آپ کو ہماری طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ کی سی ڈی جو اپنی بہن کو آپ سنائیں گے روز دوپہر کے وقت, 1 مہینے تک سننی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور کام یہ کریں کہ اپنی سسٹر کو اپریشیٹ کیا کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپریشیٹ کریں, نمبر 1. نمبر 2, فیصلہ کرنے میں شامل کر لیں. ماں باپ کو کہیں کہ گھر میں کوئی بھی فیصلہ ہو بہن کو شامل کریں, اس کی رائے کو بھی شامل کر لیں. تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو ہر چیز میں آگے کریں, کہ بھئی یہ کام تم شروع کرو یا اس طرح کرو, تم بہتر کرتی ہو, تو اس بچی میں کانفیڈنس آ جائے گا. کانفیڈنس, اور کانفیڈنس آ سکتا ہے, ایسی کوئی چیزیں جو کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. کانفیڈنس بھی انسان کے ڈیولپ ہوتا ہے پیدائش سے. کسی کے اندر کانفیڈنس وہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر 25% کانفیڈنس ہے اور اس کے اندر 50% یہ ہے. ہر چیز ڈیولپ ہوتی ہے انوائرمنٹ کے حساب سے, تو آپ بھی کانفیڈنس ہوتا ہے, کبھی بھی کسی بھی ایج میں ڈیولپ کر سکتے ہو, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا جی, ایک اور کالر تھی جنہوں نے کہا تھا کہ میرے جو ہسبینڈ فیکٹری میں ان کے ایک مرڈر ہو چکا ہے. نہیں, وہ نوشین تھی, وہ دوسری تھی, جن کے وہاں پہ فیکٹری میں ایک مرڈر ہوا ہے اور کسی ورکر نے کیا, لیکن اس الزام میں ان کو لے گئے تھے. 3 مہینے بعد یہ واپس تو آگے, لیکن ان کے ذہن میں وہ ٹارچر ابھی تک ہے, وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل. اچھا جی, یہ ٹراما ہے, اور یہ 3 مہینے آپ نے ویسٹ کر دیے, بیکاز جتنی دیر لگے گی اتنا یہ ٹراما جو ہے وہ ڈفرینٹ بیہیویئر کو, نئے بیہیویئر کو اڈاپٹ کرے گا, اور وہ آگے کی طرف جائے گا, مختلف ایشوز میں جائے گا. تو اب بہتر یہ کہ چاہے ہمارے پاس لے آئے, 2 سیشنز دیں گے, ہم ہپنوسس کے ٹراما ریلیز کر دیں گے. ہو سکتا ہے ٹراما تم EFT سے تم کیسے ٹراما ریلیز کرتی ہو؟ یاد ہے وہ ایک خان صاحب جو ہمارے بڑے اچھے دوست بھی تھے, پشاور سے آئے تھے, کلاسٹروفوبک تھے, لفٹ میں نہیں جا سکتے تھے,
عروج نے ایک سیشن دیا اور اس کے بعد ان کو ساتھ لے گئی اور لفٹ میں اندر نہیں داخل ہو, تم نے ان کو ساتھ لے گئے اندر اور پھر اوپر سے نیچے وہ ہو رہے تھے. اینڈ دین آئی ڈیڈ اے EFT سیشن ان دا لفٹ میں EFT سیشن کیا, اور پھر ان کا جو بیسمنٹ تھا کہ جس میں وہ جا نہیں سکتے تھے لائٹس کے بعد بھی, اس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اندھیرا کر کے اس بیسمنٹ میں لائٹر لے کے گئے تھے اور آگے بتایا تھا تمہیں ہاؤ اٹ ورک. تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے کہہ دیا, اب لوگ کہیں گے نہیں میں نہیں لوں گا, میں سیشن نہیں لیتا, اور میں بھی نہیں لیتی نا, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس لوگ آپ. لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہو جس میں سیریس ہوئی ضرورت تو ہم ضرور لیں گے, لیکن ویسے عموماً ہم دونوں لیتے نہیں ہیں سیشنز. ہمارے جو میرے ابو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لیتے ہیں, نہیں پوری ایک فیکلٹی ہماری فیکلٹی ہے وہ لیتے ہیں, لیکن ہم لوگ نہیں لیتے. بٹ یا آئی وڈ اسٹارٹ سون کرے گی شروع انشاءاللہ کرنا چاہیے. یس. اچھا, نوشین صاحبہ کی جو کال تھی وہ سعودی عرب میں رہتی ہے, ملک سے باہر ہے. اب وہ کہہ رہی بہت سارے پاکستانی سے آدھے پاکستانی سے تو کام سے نکال دیا, اب جو باقی پاکستانی ان کو بڑا ہارڈ ٹائم دیا جا رہا ہے. اب یہ کیا کریں, یا تو بیٹھ کے ذلت لیں, ان کی غلط باتیں سنیں, یہ بھی ایک مینٹل ٹارچر ہے, اور اگر کام چھوڑ دیتا تو بے روزگاری, وہ بھی ایک مینٹل ٹارچر ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ہوگا یہ, میں اندازے کر رہا ہوں کہ کوئی نئی مینجمنٹ جو آئی ہے اس میں انڈینز آئے. نارملی ایک حرکت انڈینز کرتے ہیں کہ جیسی کسی کمپنی میں سینئر پوزیشن پہ کوئی انڈین آتا ہے, سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے پاکستانی کو نکال دے, یا اس کو اتنا ٹف ٹائم دے, ہارڈ ٹائم دے کہ وہ خود ہی چھوڑ دے. نا آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے, آپ کے پاس دو چوائس ہے, رہ کے برداشت کرنا یا پھر چھوڑ دینا اور رسک لینا. اگر تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین اور ایمان ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے تو چھوڑ دیں, اور اگر تھوڑا ٹف ٹائم ملے بھی آپ کو کہ جاب ڈھونڈنے میں ذرا پرابلم ہو تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, آپ کو مل جائے گا جاب. بٹ آئی وڈ سے بفور لیونگ دا جاب ہی شوڈ فائٹ, سرچ کر لے کچھ دنوں تک, لیکن فائٹ بھی کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز غلط ہے تو اسٹینڈ اپ فار دا رائٹ تھنگ. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پھر کانسیکوینسز بیئر کرنے کا. اگر یہ کانفیڈینس آپ میں کہ ٹھیک ہے آئی ٹیک اے اسٹینڈ, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ عقل بھی استعمال کریں نا, کہ دوسری جگہ CVs بھیجیں, ذرا معلوم کر لیں, اور مگر اتنا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ راضی کہ آپ کا رزق آپ کو ملے گا. دوسری ایک اور بات بھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, آپ سٹینڈ لیں اس کے خلاف, سٹلی سٹینڈ لیں, لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں, سٹلی سٹینڈ لیں, اور سٹل سٹینڈ کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بیک اپ بھی تیار رکھیں کہ جو کانسیکوینسز آئیں گے اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا پڑے گا, کوئی اور آپ کے لیے ریڈی نہیں ہوگا. یا تو آپ ذلت برداشت کریں, یا تو پھر اس کے لیے کھڑے ہو کے لڑے تو بہتر ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو بھی کیا یو آر رائٹ آن اٹ. اور ہمارے ساتھ جو ایک اور کال سمن صاحبہ جنہوں نے پنڈی میں جیتا تھا ہمارا واؤچر, ان کا جو مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہی کہ میرے بچوں پہ جو مجھے غصہ آتا ہے, ایک تو وہ بھی کنٹرول ہے, تھوڑی دیر میں کنٹرول کرتی ہوں, بٹ دین اٹ گوز آؤٹ آف کنٹرول, اور مجھے کچھ دنوں سے نیند بھی نہیں آ رہی. سب سے بڑی بات یہ ہے جو 4 ڈائمینشن کی CD ہے وہ روز رات کو سنیں, پارٹ 1 سننا, صرف ڈیپ 2 ریلیکسیشن نہیں. کہیں یہ میرے خیال میں غلطی سے وہ کانفیڈنس والی سن رہی ہے, تو کانفیڈنس میں تمہیں پتا نا ایک دم آدمی ہو جاتا ہے, تو کانفیڈنس والی نہیں سننی ہے, نہیں چکرا اور ایکٹیویشن نہیں سنی, آپ نے صرف ڈیپ ریلیکسیشن سننی ہے. دوسرا ایک ساؤنڈ میڈیٹیشن, شاید میں نے اس دن نہیں بتائی آپ لوگوں کو, کیونکہ نارملی یہ ورک شاپ میں نہیں بتاتے ہم. کسی بھی آواز کو 15 منٹ متواتر سنیں جو کہ مونوٹنس ہو اور مستقل ہو, متواتر ہو, اونچ نیچ نہ ہو, جیسے پنکھے کی آواز, AC کی آواز, گھڑی کی ٹک ٹک, ایسی آواز سنیں, اور کوشش کریں کہ اس آواز پہ دھیان لگائیں, اور گھر میں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. ڈیلی 15 منٹس کریں, چند دنوں میں آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کا غصہ بہت حد تک کم ہو جائے گا. اور اگر جس بھی ہمارے ویور کو غصہ آ رہا ہے, اس کی کال نہیں لگ رہی ہے, کال نہیں لگا سک رہا وہ, تو ہم یہ جو ساؤنڈ میڈیٹیشن ایکسرسائز ہے, میرا پرومس ہے کہ کل شام تک یا پرسوں شام تک ہم اپنے ڈاکٹر موئز لاؤنج کا جو فیس بک کا پیج ہے اس پہ ہم اپلوڈ کر لیں گے. تو آپ ڈاکٹر موئز لاؤنج کا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو جوائن کریں, اور وہاں جا کے ساؤنڈ میڈیٹیشن کی جو ہماری ٹیکنیک ہے اس کو جا کے پڑھ بھی لیں اور سیکھ بھی لیں. اچھا, الوینا کی جو کال تھی, الوینا نے کہا کہ میرا کزن جو ہے اس کو ٹونٹ کرتے ہیں, وہی لوگ ٹونٹ کرتے ہیں مینٹل ٹارچر, بیکاز وہ ہنچ بیک ہے تھوڑا سا, تو ہنچ بیک ہے, یا پاسبل ایک اسپونڈلوسس کی ایک قسم ہوتی ہے, اللہ کرے وہ نہ ہو, کیونکہ اگر وہ ہے تو دیٹس اے ویری سیریس پرابلم. اب اگر تو صرف ہنچ بیک کا پرابلم ہے تو پہلے تو پرابلم بھی تو سالو کرو نا. ڈو یوگا میں کوبرا پوز ایک کہتے ہیں, بھوجنگ آسن کہتے ہیں اس کو. اگر وہ کوبرا پوز کرے, ایک ہوتا ہے فش پوز, یہ 2 پوز کرے, اس کے بہت حد تک فرق پڑ جائے گا ہنچ بیک میں, رائٹ. اگر اسپائن ٹیڑھی نہیں ہے, ہڈی ایک بیماری بھی ہوتی ہے, اسکلیروسس کہتے ہیں اس کو, وہ نہ ہو, مسکولر پرابلم ہو تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے وہ. اگر مسکولر پرابلم ہے تو آپ یوگا کرنے جو ابو نے بتایا ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہڈی میں کچھ ہے تو آئی وڈ ریکمینڈ پہلے سارے ٹیسٹ کرا دیں, اس کے بعد وہ ٹیسٹ کی رپورٹس لے کے آپ ابو کے پاس آ سکتے ہیں, تو دین ہی کین ریکمینڈ سم تھنگ ٹو یو دیٹ وڈ بی بینیفیشل فار یور کزن. اچھا ابو, یہ بتائیں جو یہ انکانشیس مینٹل ٹارچر ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں انکانشیسلی ہو سکتا ہے کسی کو ٹارچر دیتی ہوں, لیکن میری نہ انٹینشن ہے نہ میں چاہتی ہوں میں دوں, بٹ سم ہاؤ آئی ایم گیونگ اے مینٹل ٹارچر ٹو سم ون, سو واٹ ٹو ڈو ود دیٹ. پہلی چیز
ایسی ہے کہ اس کو کہتے ہیں ببل اپ کی طرح. ٹھیک ہے. جیسے انسان غصے میں آ کے اس نے اول فول بک دیا, کسی کو ذلیل کر دیا, کسی کے ساتھ بدتمیزی, کسی کو گالی دے دی. جیسی آدمی ریئلائز کرتا ہے بعد میں کہ یہ میں نے غلط کیا ہے, تو ہی ہیز ٹو میک اے کانشیس ایفرٹ ٹو برنگ دیٹ انکانشیس